मेरा भाई इंग्लैंड से आया तो मेरी बीवी के लिए काफी तोहफे लाया। तो बीवी ने उठाकर मुझे दिए और बोली, भाई को वापस दो, मुझे नहीं चाहिए। वो सारा दिन मुझे हवस भरी नजरों से देखता रहता है। ये सुनकर अम्मा ऊपर से आ गईं और बोली, घटिया औरत, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती हो, बल्कि खुद इस पर डोरे डालती हो। ये सुनकर मैंने बीवी को बहुत मारा और फिर हमसाई ने फोन किया कि तुम्हारे घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। तो मैं फौरन घर गया तो सामने का मंजर देखकर मैं चकरा गया। अम्मा ने बीवी के साथ भाई को, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास वक्त होगा? मैं लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ था। जब मेरी बीवी ने उंगलियां मरोड़ते हुए मुझे मुखातिब किया तो मैंने फौरन लैपटॉप एक साइड पर रखा और इसका हाथ पकड़कर अपने बराबर बिठा लिया। जी जनाब, बिल्कुल वक्त है, बताओ क्या बात करनी है, मैंने नरम लहजे में कहा ताकि इसकी झिझक कम हो सके। वो नजरें झुका गई और इसके होंठ हल्के से कांपने लगे। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी जो आम दिनों में नहीं होती थी। फिर वो धीमी आवाज में बोली कि पहले मुझसे वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगे। मैं इसकी बात सुनकर चौंक सा गया। दिल में एक अनजाना सा खदशा पैदा हुआ। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी जिसके लिए वो पहले ही मेरी नाराजगी से डर रही थी। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इस दौरान कभी ऐसा लम्हा नहीं आया कि हम दोनों के दरमियान कोई बड़ी तरक्की हुई हो। हम दोनों एक दूसरे से हर बात खुलकर करते थे, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते थे और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे। मगर आज इसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। इसकी आंखों में खौफ भी था और एक तरह की बेचैनी भी। मैंने इसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, तुम बिला खौफ बात करो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका हमेशा साथ दूंगा। मेरी बात सुनकर इसने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को हिम्मत दे रही हो। फिर इसने आहिस्ता से अपने पास रखे हुए तोहफे मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये वही तोहफे थे जो मेरा बड़ा भाई इंग्लैंड से वापस आते हुए लाया था। वो बहुत कीमती और खूबसूरत थे। इन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि इन पर कितना खर्च किया गया है। मेरे भाई ने ये तोहफे बहुत मोहब्बत से दिए थे। इसकी आंखों में खुशी थी जब इसने ये चीजें नाजमा के हाथ में थमाई थीं। इस वक्त मैंने भी खुशी महसूस की थी कि मेरा भाई मेरी बीवी को इतनी अहमियत दे रहा है। मगर आज जब नाजमा ने वही तोहफे मेरे हाथ में रखे तो मेरे दिल में अजीब सी उलझन पैदा हुई। इसने नजरें झुकाए हुए कहा, ये सब वापस कर दें, मुझे ये नहीं चाहिए। इसकी आवाज में सख्ती थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा कि आखिर क्यों? वो तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत से लाया था। तुम्हें मालूम है कि वो हमारी शादी में शरीक नहीं हो सका था और अब इसने अपनी तरफ से कमी पूरी करने की कोशिश की है। तुम क्यों इसका दिल दिखाना चाहती हो? मेरी बात सुनकर इसने सर उठाया। इसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बोली कि आपके भाई को लगता है कि मैं इसके दिए हुए महंगे तोहफों से मुतासिर हो जाऊंगी। ये इसकी गलत फहमी है। मैं इसके ये तोहफे इसके मुंह पर मार दूंगी। इसके अल्फाज मेरे दिल पर चोट की तरह लगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सख्त लहजे में कहा कि नाजमा, तुम हद पार कर रही हो। वो मेरा बड़ा भाई है, कुछ तो इसका लिहाज करो। मगर वो भी अब रुकने वाली नहीं थी। इसने भी अपनी आवाज बुलंद कर ली। वो बोली कि जब इसने अपने छोटे भाई की बीवी का लिहाज नहीं किया तो मैं क्यों करूं? वो सारा दिन मुझे अजीब नजरों से देखता रहता है, जो मुझे सख्त नापसंद है। मुझे इसकी नजरों में गंदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो अपने पैसे से मुझे खरीद सकता है, मगर वो गलत है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। इसकी बातें सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे बड़े भाई पर ऐसे इल्जामात लगा रही है। मैंने कभी अपने भाई को इस नजर से नहीं देखा था। वो हमेशा मेरे लिए एक मुहाफिज रहा था, एक ऐसा शख्स जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। मगर आज मेरी बीवी इसके किरदार पर उंगली उठा रही थी। मेरे लिए ये सब सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। इसी दौरान अचानक दरवाजा खुला और अम्मा कमरे में दाखिल हुईं। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने नाजमा की बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया था। वो फौरन बोली,
کہ گھٹیا عورت، تم میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ اصل میں تم خود اس پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ اس کی امیری دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہو جائے، جیسے میرا یہ بیٹا ہو گیا ہے۔ اماں کے الفاظ زہر کی طرح فضا میں پھیل گئے۔ ناظمہ کے چہرے پر دکھ اور غصہ ایک ساتھ آ گیا، مگر وہ خاموش نہ رہی۔ اس نے بھی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اماں کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ اماں نے مزید کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک اور خوبصورت بیوی لے کر آؤں گی، ایسی بیوی جس کے سامنے تم خود کو کچھ نہ سمجھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہ سب سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے ناظمہ کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں اس کے لیے غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا دکھ بھی۔ مجھے لگا کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میرے بھروسے کو توڑ دیا ہے۔ میں نے اس پر اندھا یقین کیا تھا، مگر آج وہی میرے اپنے بھائی پر الزام لگا رہی تھی۔ غصہ میرے اندر اس حد تک بڑھ گیا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر ناظمہ کو پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ مسلسل اس پر اٹھ رہے تھے۔ میں اسے مارتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میرے الفاظ بھی زخم دے رہے تھے اور میرے ہاتھ بھی۔ میں چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ تم خود کردار کی کمزور ہو۔ تمہیں اس کی دولت نے اندھا کر دیا ہے۔ تم اسے پھنسانا چاہتی ہو۔ جب وہ تمہارے جال میں نہیں پھنسا تو اب تم ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی ہو۔ ناظمہ چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اس وقت کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اماں ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے انہیں اپنے بیٹے کی غیرت پر فخر ہو رہا ہو۔ کمرے کی فضا میں چیخیں گونج رہی تھیں اور ہر لفظ ایک نیا زخم بن رہا تھا۔ آخر کار میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میری آواز میں نفرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ناظمہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے، دکھ تھا، ٹوٹا ہوا اعتماد تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک کانپ رہے تھے۔ غصہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، مگر اس کی جگہ ایک بھاری سا احساس لے رہا تھا۔ مگر اس لمحے بھی میں نے خود کو یہی یقین دلایا کہ میں نے جو کیا وہ درست تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا تھا، میں نے اپنے خاندان کی عزت کو بچایا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن بھی تھی جو خاموشی سے مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اگلے دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، مگر میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر نظریں بار بار اسکرین سے ہٹ کر خلا میں گم ہو جاتی تھیں۔ کل رات کا منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ناظمہ کے آنسو، اس کی چیخیں، اس کا کانپتا ہوا وجود اور میرے اپنے ہاتھ جو اس پر اٹھے تھے۔ میں خود کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، مگر دل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک عجیب سا بوجھ میرے سینے پر رکھا ہوا تھا جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں میرا فون بجا۔ میں نے بے دلی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف ہماری ہمسائی تھی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ میں نے تمہارے گھر جا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے گھر سے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ساتھ ہی کوئی چیخ بھی رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری ماں چیخ رہی ہیں اور تمہاری بیوی رو رہی ہے۔ مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم فوراً گھر آ کر دیکھو۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ راستے بھر میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی،
کہ آخر گھر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ میں تیزی سے گھر پہنچا اور دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ سامنے اماں ناظمہ کو بری طرح مار رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ مسلسل اس پر اٹھ رہے تھے۔ ناظمہ زمین پر گری ہوئی تھی اور خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں اور دوسری طرف میرا بھائی کھڑا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اس منظر سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی، وہی وحشت، وہی ہوس جس کا ذکر ناظمہ کل کر رہی تھی۔ اس لمحے میرے دماغ میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ کل کی ہر بات ایک ایک کر کے میرے سامنے واضح ہونے لگی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اماں کے ہاتھ سے ناظمہ کو چھڑایا۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور غصے سے کہا، اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ میری آواز میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ اماں نے تیز لہجے میں جواب دیا، اس نے تمہارے بھائی پر الزام لگایا ہے۔ میں اسے ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ بات تو کل ختم ہو گئی تھی۔ مگر اماں نے سختی سے کہا، میرے لیے وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ مجھے اس کا وجود ہی برداشت نہیں ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں اسے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ اسی دوران میرا بھائی بھی میرے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی تھی۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا کہ دیکھو، یہ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے۔ تمہاری بیوی مجھ پر الزام لگا رہی ہے، مگر میں تمہارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میری وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میں کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ بس تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک ابھی بھی موجود تھی۔ میں اب اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہر ادا مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ناظمہ کو سہارا دیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آ کر میں نے اسے بستر پر بٹھایا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بار بار کہنے لگی کہ مجھے چھوڑیے گا مت، میں بری عورت نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل ہل گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی باتوں کو سنجیدگی سے محسوس کیا۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور دلاسا دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر میرے اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا اس کے لیے کچھ جوس لے آؤں، کیونکہ اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں جلدی سے باہر سٹور کی طرف گیا۔ شاید اماں اور بھائی نے یہی سمجھا کہ میں کہیں چلا گیا ہوں۔ گھر میں خاموشی سی چھا گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو گھر کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے اماں کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ بند تھا، مگر آواز صاف آ رہی تھی۔ میں بے اختیار وہیں رک گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئی ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے اماں کی آواز آئی کہ تم نے جو کرنا ہے وہ تو ہو گیا، اب اسے یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لڑکی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ پھر میرے بھائی کی آواز آئی جو پہلے جیسے نرم نہیں تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ اماں فکر نہ کریں، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ میں اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہوں گا، وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے گی۔ اماں نے قدرے غصے سے کہا، مگر اس نے جو الزام لگایا ہے اس کا کیا؟ لوگ اگر سن لیں گے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اس پر وہ بولا کہ یقین کون کرے گا اس کی بات کا؟ سب یہی کہیں گے کہ وہ خود خراب ہے۔ آپ نے کل دیکھا نہیں کہ بھائی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے خوب مارا۔ اب وہ اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سانس رک گیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا جوس کا ڈبہ زمین پر گر گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ ہر بات اب واضح ہو چکی تھی۔ ناظمہ سچ کہہ رہی تھی اور میں نے اس کے ساتھ کیا
میری آنکھوں کے سامنے کل کا منظر گھوم گیا جب میں نے اسے مارا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی فریاد اور میرا غصہ، مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ اندر سے ان کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں، مگر اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کان سن ہو چکے تھے اور دل ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ میں نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوا تو اماں اور میرا بھائی دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ میرے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور آنکھوں میں وہ سب کچھ جھلک رہا تھا جو ابھی میں سن کر آیا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے سیدھے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے میری بیوی پر بری نظر ڈالی، تم نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی ہی بھابھی پر نظر رکھتے ہوئے؟ وہ پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کروایا اور بڑے سکون سے بولا، اب جب تم سب کچھ سن ہی چکے ہو تو سچ بھی سن لو۔ اس کی آواز میں ڈٹھائی تھی۔ وہ بولا کہ ہاں، میں ناظمہ کو پسند کرتا تھا۔ تمہاری شادی سے پہلے ہی میں اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ میری پسند تھی۔ میں نے اماں سے بھی ذکر کیا تھا، مگر حالات ایسے بنے کہ تمہاری شادی اس سے ہو گئی۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے حیرت اور غصے سے کہا، اگر وہ تمہاری پسند تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہر بات ہر وقت نہیں بتائی جاتی، اور پھر جب وہ تمہاری بیوی بن گئی تو میرے اندر کی چاہت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ میں اسے بھول نہیں سکا۔ میں اپنی مٹھیاں بند کرنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا، اسی لیے تم نے یہ سب کیا؟ تم نے اسے تنگ کیا، اس پر گندی نظر رکھی اور پھر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی؟ وہ ہنسا اور بولا کہ میں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ تو میں نے سوچا، اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو اس گھر میں بھی سکون سے نہیں رہے گی۔ اماں یہ سب سن کر ساکت کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں شاید اب احساس ہو رہا تھا کہ حقیقت کیا تھی۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے صرف اسے نہیں بلکہ مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے۔ تم میرے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں تھا، صرف ہار کا غصہ تھا۔ میں نے مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں ناظمہ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر ابھی بھی واضح تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اس نے خود مان لیا ہے کہ وہ تمہیں پہلے سے پسند کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے یہ سب کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا اور تمہیں تکلیف دی۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے تھا، میں بری نہیں ہوں۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے جلدی سے ضروری سامان اٹھایا اور ناظمہ کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ اماں ہمیں جاتے ہوئے دیکھتی رہیں، مگر انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ جان چکی تھیں کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ چند دنوں میں ہم ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر چھوٹا تھا مگر وہاں سکون تھا۔ میں نے ایک بات صاف کر دی کہ اماں جب چاہیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، مگر میرے بھائی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کا آنا ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ وقت کے ساتھ ناظمہ کے زخم بھرنے لگے۔ میں نے اس کا اعتماد دوبارہ جیتنے کی پوری کوشش کی۔ اب میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا تھا، اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ محفوظ ہے، اس کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ زندگی نے ہمیں ایک سخت سبق دیا تھا، مگر اس سبق نے مجھے سچ اور رشتوں کی اصل پہچان سکھا دی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ وہی میرا اصل گھر تھی۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔